अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ हल्फ़ जहाँ की दूसरी एपिसोड। पहली एपिसोड आपको कैसी लगी? आपने बताया कुछ नहीं बताया, कुछ पढ़ के जो है वो भाग गए और कुछ अभी तक सोए हुए हैं। आधी आवाम सोई हुई है तो जाग जाएं। नावल बहुत ही यमी होने वाला है। तो दूसरी एपिसोड बहुत ही मज़ेदार है। फाइनली द वुल्फ की एंट्री होने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एपिसोड है। सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 2 की तरफ। नावल हल्फ़ जहाँ बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। अर्शिया अपना सब कुछ तुम्हारे सपुर्द क्यों करेगी सोहा? रईस के लहजे में शको शुबा था, क्योंकि अगर आधी जायदाद अर्शिया को मिलती तो वो भी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि वो बेवकूफ़ है, उसे इस प्रॉपर्टी या स्टेटस में कोई दिलचस्पी नहीं। इसने वो द फायर लेडी के लिए जितने पैसे मुझसे लिए थे दुगने लौटा चुकी है। अब अपना खुद कमाती है। फिटनेस न्यूज़ और मैगजीन में इन रहने के लिए उसे बहुत से हेल्थ रिलेटेड ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करनी पड़ती है। वो सब कुछ मेरे हवाले कर देती है या अपने नाना नानी को बेच देती है। उसे भला इस बाप की जायदाद की क्या ज़रूरत होगी, लेकिन मेरे काम वो सब ज़रूर आएगा जब सेवानी को मैं मज़ीद शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाऊंगी। फिर उसका वही बाप आसिम अलमीर पछताएगा कि उसने मुझ जैसी औरत को धुतकारा। वो ये सब अपनी धुन में बोलती गई, जबकि रईस की गहरी नजरें सोहा पर यूं जमी थी जैसे वो इस औरत के अंदर तक झांक रहा हो। मतलब तुम बस आसिम अलमीर मलिक को नीचा दिखाना चाहती हो, उसकी बराबरी करना चाहती हो, उसे पछतावे की जद में देखना ही तुम्हारा मकसद है। रईस के सवालों में हलकोरती तलही पर सोहा जैसे होश में लौटी। उसने रईस की आंखों में कड़वाहट भांप ली, तभी फौरन मुस्कुराई भी और रईस का हाथ भी अपने हाथों में पकड़कर दबाने लगी। नहीं मेरी जान, मेरा मकसद एक कामयाब औरत बनना है जिस पर तुम भी फख्र कर सको, तुम्हारे पेरेंट्स भी मुझे कबूल कर सकें और ये समझना छोड़ दें कि उनके इकलौते बेटे की सोहा सोमरों ने जिंदगी खराब कर दी है। वो नर्म और मुस्कुराते लहजे के संग काफी हद तक रईस के चेहरे और माथे का तनाव जाहिल कर चुकी थी। इसके लिए तुम्हें मेरे पेरेंट्स को कुछ और देना होगा सोहा जान, लेकिन मुझे ऐसी कोई जंजीर नहीं चाहिए, तुम्हें पता है। रईस की नजरें फिर से बहकर सोहा के हुस्न से जा उलझी थी और सोहा अच्छे से जानती थी रईस इससे ऐसी कोई खुशी ना अब चाहता है ना कभी चाहेगा। वो आज़ाद रहना पसंद करता था और उसने सोहा से शादी भी इसी शर्त पर की थी कि वो इसे कभी बच्चे के लिए फोर्स नहीं करेगी। रईस के नज़दीक एक बड़ी उम्र की औरत से निकाह तो मुनासिब था, पर इससे होता बच्चा मंजूर ना था। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स और मेरी सोच एक जैसी है, तुम हामी भरो तो सब ठीक किया जा सकता है। सोहा की आंखों में भी शरारत नाची। सब ठीक है जान, और हमारा बच्चा है ना, हमारी अर्शी। और वैसे भी इस उम्र में तुम माँ बनोगी, फिर तुम्हारा फिगर आउट ऑफ कंट्रोल होगा और इस एज में जिस्म लटक जाता है। आग थोड़ा लगी है, मुझे तुम ऐसी पसंद हो, इसके लिए मैं बाप बनने की सुख से दस्तबरदारी कबूल करने पर तैयार हूँ। अब क्या मुझे देखती रहोगी या नाश्ता भी खिलाओगी? रईस उसकी और अपनी औलाद नहीं चाहता, ये वो सोहा पर 2 साल पहले ही वाजे कर चुका था। लेकिन सोहा की ख्वाहिश थी उसका और रईस का एक बच्चा हो, और दर हकीकत रईस के पेरेंट्स को भी अपने ग्रैंड चाइल्ड की डिमांड थी। सोहा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और अपने लिए नाश्ते की प्लेट बनाने के बजाय वो कांटा और छुरी उठाकर ऑमलेट का एक पीस कट करे रईस के मुंह की तरफ ले गई, जिसे रईस ने दुगनी मुस्कुराती खुशी के साथ मुंह में लेते चबाया था, जबकि दोनों की आंखों में जी भरकर खुमार लिपटा हुआ नजर आ रहा था। क्या ये मरासियों का अड्डा है? आवाज आहिस्ता करो हिजर, सुबह सुबह शुरू हो जाता है ये इंसान हमारे कानों से लहू निकालने। इसका गिटार तो मैंने छुपा दिया था। अजमेर पैलेस में सुबह गुजर चुकी थी, मगर यहाँ एक अदद-आबाद बेसुरे रॉक स्टार ने हर सुबह की तरह पूरे पैलेस को सर पर उठा रखा था। 32 साला हिजर अजमेर MBA करने के बाद से अपनी जिंदगी सर दर्द जैसे म्यूजिक पर वेस्ट कर रहा था, जबकि दूसरी औलाद 29 साला मनाइम अजमेर थी, जो एक कंटेंट क्रिएटर थी, यानी यूट्यूबर थी, और व्लॉगिंग का गहरा कीड़ा उसके अंदर पाया जाता था। आसिम अजमेर मलिक होल्डिंग्स के बानी और सरबराह थे, एक ऐसा बिजनेस ग्रुप जो मुल्क की चंद ताकतवर तरीन कारपोरेट एम्पायर्स में शुमार होता था।
ملک ہولڈنگز کے انڈر ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن ڈویژن تھی، جن میں بہت بڑے بڑے ملکی اور ذاتی پروجیکٹ شامل تھے۔ ایک ہی فیصلے سے مارکیٹ کا رخ بدل دینے کی طاقت رکھنے والے عاصم المیر کو بزنس ورلڈ میں کنگ میکر کہا جاتا تھا۔ یہی نہیں، وہ سیاست میں بھی اب کافی نام بنا چکے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بزنس کی پاور اور سیاست انہیں اپنے سسر کی جانب سے کاروباری شادی کا تحفہ ملا تو بیجا نہ ہوگا۔ عاصم المیر کی زندگی میں اصل تبدیلی اس وقت آئی جب ان کی شادی ایک ایسے خاندان میں ہوئی جس کے پاس اقتدار، دولت اور اثر رسوخ تینوں اپنے عروج پر تھے۔ یہ شادی مکمل طور پر کاروباری اتحاد تھی، جذبات کم مگر طاقت کا تبادلہ بے حد زیادہ تھا۔ یہ سب عاصم المیر ملک کو ان کے سسر حشمت خان نے دیا۔ سابق سینیٹر، بزنس میگنیٹ اور ملک ہولڈنگز کے اصل بانی نے داماد کو اپنے سیاسی و کاروباری وارث کے طور پر چنا۔ شادی کے ایک سال کے اندر ہی ملک ہولڈنگز کی چیئرمین شپ، مرکزی کمپنیوں کا بورڈ کنٹرول، بین الاقوامی نیٹ ورکس تک براہ راست رسائی، سیاسی شخصیات سے بیک ڈور تعلقات، سب کچھ عاصم المیر کے حوالے کر دیا گیا۔ جبکہ سیاست میں اپنے قدم جمانے میں عاصم المیر کی اپنی کاوشیں ہیں اور محنت بھی شامل تھی۔ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں ان کی رائے کو اہم سمجھا جاتا تھا۔ چند وزراء ان کے فون کال کے بغیر اپنے فیصلے تک فائنل نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اچھے مشیر تھے۔ انتخابات کے دوران ان کے مالی تعاون سے کئی نشستیں محفوظ ہو جاتی تھی۔ میڈیا ہاؤسز میں ان کی مرضی کے مطابق خبریں ترجیحی جگہ پاتی تھیں۔ بیوروکریسی کے کئی اعلی افسر ان کے احکامات کو اہم اور ضروری سمجھتے تھے۔ اتنا نامور اور کامیاب آدمی بے بس تھا کہ دونوں اولادوں میں سے کوئی بھی ان کی نشست سنبھالنے لائق نہ تھا، اور یہ سب اگر بروقت نہ سنبھالا جاتا تو ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتا، کیونکہ ایسی پاور جو مفت میں ہاتھ آ جائے اسے چھیننے کو بھی بہت سے آگے پیچھے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ذرا نظر ہٹے اور قبضہ کرے۔ ایسے معاملات میں اولاد کے سوا کسی پہ بھروسہ کرنا خطرہ ہوتا ہے۔ جبکہ عاصم المیر اب مکمل طور پر سیاست میں قدم رکھنا چاہتے تھے، تبھی ان کی خواہش تھی کہ ملک ہولڈنگز کی باغ ڈور ان کے یہ دو بچے نہیں سنبھال سکے تو ان کی چھوٹی بیٹی ارشیا المیر سنبھالے، اور وہ اس کے سامنے ابھی بھی نہ آتے ہوئے یہ سب کرنے والے تھے۔ یہ سب اقتدار ورنہ ان کی بیوی محراب خان واپس چھین لیتی۔ سوہا کا منہ آج تک کروڑوں روپے دے کر بند کرنے کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ ارشیا کے متعلق نہ تو محراب جانتی تھی نہ اس کے دونوں بچے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، بس وہ حالات تھے۔ جبکہ عاصم المیر کو اپنی وہ بیٹی ان بچوں سے زیادہ عزیز تھی، پر وہ مجبور تھے۔ اسے سامنے لاتے تو محراب اپنے بچوں کو لے کر چلی جاتی۔ اس سب عیاشیوں اور اقتدار کی جو بری لت عاصم المیر کو لگ چکی تھی، شاید ان کے بغیر وہ چند دن بھی جی نہ سکتے تھے۔ محراب سوشل وومن تھی، کافی فلاحی اداروں میں فنڈنگ کرتی تھی، اپنی مصروف زندگی جیتی تھی، لیکن ہجر اور منائم کو اس نے پڑھائی کے بعد فری ہینڈ چھوڑا تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ عاصم المیر کی مداخلت پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ پیدائشی رئیس عورت تھی، اسے حکم کرنے کی عادت تھی۔ اپنے اور اپنے باپ کے احسانات جتا کر وہ ہمیشہ عاصم المیر کو نیچا دکھاتی آئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں جب آدمی کتا بن جاتا ہے پھر اسے اپنی ذلت محسوس نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی عاصم کے چیخنے پر ہجر اپنے کمرے میں جاری کیا شور شرابہ روکتا کمرے سے ذرا نکل کر ریلنگ تک آ کر رکا۔ ہیڈ فون اس نے اب تک کانوں پر چڑھا رکھے تھے، جو ڈیڈ کی چڑی تیوری پر کھسک کر گردن کے گرد حائل ہو گئے۔ آپ ایک راک سٹار کی نظروں سے اس کے پیار یعنی گٹار کو نہیں چھپا سکتے۔ چل کریں ڈیڈ، اب تک تو آپ کے کانوں کو اس کی آواز کی عادت ہو جانی چاہیے تھی۔ ہجر نے جواباً مزید ڈٹھائی سے عاصم کو غصہ دلایا، اور اس سے پہلے وہ پہلے زینے پر قدم رکھتے وہ شرافت سے خود ہی سیڑھیاں اترتا نیچے پہنچا۔ اوکے ہائپر مت ہو، میں اپنے میوزک اسٹوڈیو چلا جاتا ہوں میرے پیارے ڈیڈی۔ وہ بھلے اتنا بڑا ہو گیا تھا، پر ذرا جو اس کا بچپنا گیا ہو، ابھی بھی وہ شریر لب و لہجے میں ڈیڈ کا کام کم کرتا پاس سے گزر کر باہر دوڑا۔ اور ابھی عاصم صاحب کا افشار خون بحال ہوا ہی تھا کہ کانوں میں ایک اور سریلی آواز پڑی۔ آج میرے ہینڈسم ڈیڈی گھر، واٹ اے سرپرائز گائز، میٹ مائی یونیورس مسٹر عاصم ملک، نام تو سنا ہوگا نا، ملک کے ہینڈسم اور موسٹ وائرل بزنس مین۔ وہ منائم تھی جو اس وقت ولاگنگ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی، پر عاصم ملک کے ناراض تاثرات دیکھے مسکین سے اسمائل دیے فوراً سے کیمرہ ہٹا گئی۔ تمہاری کمی تھی، کیا ملتا ہے اپنے گھر کی ساری پرائیویسی کو پبلک کر کے منائم؟
اپنی فیملی دکھا کر تمہارا دل نہیں اکتاتا اس دنیا سے کہ وحشی نہیں لگتی تمہیں؟ وہ میرے خدا! وہ برہم سے وہاں سے ہال کی طرف بڑھے تو منائم نے بھی کیمرہ اور موبائل وہیں جھک کر ٹیبل پر رکھا اور ڈیڈ کا سایہ بنی پیچھے لپکی۔ ڈیڈی، ہم کچھ دوست ولاگرز ایک ڈاکومنٹری بنانے والے ہیں، اس کے لیے مجھے ان سب کے ساتھ جانا ہوگا، شاید شہر سے باہر قبائلی علاقوں میں۔ پلیز پرمیشن دے دیں، اگر کچھ اچھا ہمارے ہاتھ لگا تو آئی پرومس میں یہ فیملی ولاگنگ چھوڑ دوں گی اور اپنا میڈیا ہاؤس بنانے کا سوچوں گی۔ منائم کی فرمائش سنے عاصم نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت زیادہ جنونی تھی، تھوڑی صحت وائز اچھی تھی اور عاصم المیر کے بقول اس لڑکی کی عقل بھی اس کی طرح پھول چکی تھی۔ اس طرح وہ جوان جہاں بیٹی کو انجان لوگوں کے ساتھ تھوڑا جانے دے سکتے تھے۔ حیرت تو انہیں منائم کے پوچھنے پر ہوئی۔ تم یہی جاری رکھو، کیونکہ اس طرح کہیں جانے کی پرمیشن میں تو نہیں دینے والا۔ یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو، نہ تو تمہیں میڈیا ہاؤس کھولنے کی اجازت ہے، شادی کرو اور گھر بسا کر نکلو یہاں سے۔ عاصم نے صاف صاف انکار کیا، جس پر منائم نے مسکرا کر کندھے اچکائے، کیونکہ بابا کا رویہ اسے پسند نہ آتا تھا، لیکن وہ محراب کی بیٹی تھی، برا کچھ لگے تو مہارت سے سنبھالنا جانتی تھی۔ اوکے، میں موم سے لے لوں گی پرمیشن، ڈیڈی آپ کول رہیں۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر وہاں سے گئی تو عاصم المیر کا خون بھی ابال گئی۔ تو پوچھتے ہی کیوں ہو تم لوگ مجھ سے، جب کرنی اپنی اور ماں کی مرضی کی ہوتی ہے؟ نافرمان اولاد، دیکھتا ہوں کیسے اجازت دیتی ہے وہ عورت تمہیں۔ نہ باہر سکون نہ گھر آرام، غارت کر رکھی ہے مل کر ان سب نے میری زندگی۔ خود کو کاؤچ پر لڑکا کر حفت سے اپنے آپ کو اور اپنے مقدر کو کوستے عاصم المیر کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اتنا نام اور مرتبہ بھی دل کے سکون کو نہیں فراہم کر سکا۔ اس سب کے بعد وہ عرشیہ کے معاملے کے لیے پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکے تھے۔ عرشیہ نے جم سے کچھ دیر کی بریک لی تھی، وہ ایک خفیہ جگہ آئی تھی۔ ویسے تو اس کے پاس ڈرائیور تھا، مگر یہاں وہ خود گاڑی لے کر آئی تھی۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر اپنی بلیک کرولا گاڑی کھڑی کیے ریشا نے سر پر اسکارف اوڑھا۔ عرشیہ نے سر پر اسکارف اوڑھا اور سن گلاسز سے اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ پھر وہ پیدل ہی اس کچے راستے کی جانب بڑھ گئی۔ عرشیہ نے کچھ دیر پیدل اس کچے سنسان راستے کو طے کیا، پھر وہ ایک بوسیدہ سی عمارت کے سامنے رکی۔ ارد گرد نظریں دوڑانے کے بعد عرشیہ نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے، پھر وہ اس گھر کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ وہیں اس کے جم آفس میں سونم داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک USB ڈرائیو تھی۔ اس نے عرشیہ کے آفس ٹیبل تک پہنچ کر وہ پین ڈرائیو بس عرشیہ کے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سونم خان نامی اس لڑکی کو ایک میسج موصول ہوا: تمہارا کام ختم، 50,000 تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکا ہے، فلیش نکال کر ضائع کر دو۔ بھاری سی آواز فون کے پار سے ابھری تھی۔ کال آنے پر سونم نے میسج چھوڑ کر کال پک کی۔ بھاری سی آواز فون کے پار سے ابھری تھی، جس کے بعد سونم نے وہی کیا۔ اس نے وہ فلیش نکال کر اپنی مٹھی میں دبائی اور آفس سے چپ چاپ نکل گئی۔ سونم نے یہاں آنے سے پہلے اس آفس میں لگے کیمرے کو بند کر دیا تھا، کیونکہ کنٹرول روم کا ایکسس سونم کے پاس بھی تھا۔ وہ فلیش اس لیپ ٹاپ میں لگنے کی دیر تھی کہ کسی بہت قریب ہی بیٹھے شخص نے اس لیپ ٹاپ کے تمام پرسنل ڈیٹا کو ہیک کر کے کاپی کر لیا تھا۔ کچن کے فرش کی نہ صرف صفائی مکمل ہو چکی تھی، بلکہ جو ایلوی مینشن کی سجاوٹ کا کام ہو رہا تھا وہ بھی روک دیا گیا تھا۔ اس روح زمین پر بنی چند ایسی عمارتوں میں شامل تھی جو دیکھتے ہی دل بنانے والے کی مہارت کو سراہ اٹھے۔ یہ سفید سبز بیلوں کی زد میں تعمیر ہوا گھر بھی انہی میں سے ایک تھا۔ جو سجاوٹ ہوئی وہ بھی اتار لی گئی تھی۔ فیکٹری آفس میں کچھ ارجنٹ کام تھا، جس سبب ابراہیم الوی 12 تک فیکٹری نکل گئے تھے۔ نہ ناشتہ کیا، نہ ہی وہ آج اپنے ساتھ ڈرائیور کو لے کر گئے۔ یہ انیس کو ڈرائیور نے جب آ کر بتایا تب وہ شاور لے کر تیار ہوئے گارڈن ایریا میں آ کر بیٹھا تھا۔ انیس نے ڈرائیور کو واپس بھیجا، کیونکہ یہ بات نوٹس لینے والی نہ تھی۔ سامنے سفید رنگی لوہے کی میز پر اس کا کھلا لیپ ٹاپ پڑا تھا، جس پر کوئی ویڈیو چل رہی تھی، مگر دھوپ کی کرنوں کے اسکرین پر آ کر منعکس ہونے پر دکھائی دینا مشکل تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ دھوپ تو اچھی نکلی تھی، پر ہوا بھی تھی۔
ہلکی سرد ہوا میں اس کی گرم ہاکی بروش جیکٹ کے فولڈ ہلکے سے لہرا رہے تھے۔ سامنے سے بند کی گئی جیکٹ انیس نے کھولی تو نیچے پہنی سفید نفیس نیٹ کی جرسی اس کی شخصیت میں ایک سادہ مگر باوقار نفاست شامل کر رہی تھی۔ اس کی گہری کالے رنگ کی پینٹ بڑی ترتیب سے پریس شدہ تھی، جو اس کی قد و قامت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ پاؤں میں پہنے بالکل صاف سفید سنیکرز اس کی مجموعی شخصیت میں ایک جدید بے تکلف مگر اسٹائلش تاثر پیدا کر رہے تھے۔ اثر زمان نامی شخص کو پورش کی جانب سے اپنی طرف آتا دیکھے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ جیبوں میں ڈالے، چہرہ ہلکا سا اٹھائے۔ انیس کی موجودگی میں ایک پرسکون اعتماد تھا جو سامنے والے کو مضطرب کر دیتا۔ جیسے وہ قریب آ کر رکتا، اثر زمان ہوا، کیا ہوا؟ انیس نے اس کے چہرے کی اڑی ہوائیوں کو دیکھتے پوچھا تو اثر نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ذرا انیس کے کان کی طرف خود کو جھکایا۔ ہاف پیمنٹ پہنچ چکی ہے، آپ نے جو فائل بنوانے کا کہا وہ بھی تیار کر لی ہے۔ 3 ریپ کیس، ایک ہٹ اینڈ رن کیس اور کچھ کاروباری دھوکہ دہی سب میں ملوث تھا، پر تگڑے ہاتھ ہونے کی وجہ سے جج نے اسے ضمانت دلوا دی۔ ریپ وکٹم 2 لڑکیاں مر چکی ہیں پر ایک ابھی بھی زندہ ہے۔ اثر زمان یہ سب بتاتے سامنے ہوا تو انیس کی دلچسپ نظریں ارد گرد کی خوبصورتی کو گہرائی سے محسوس کرتی نظر آئیں۔ جو منظر پچھلے ایک ہفتے سے پھیکے تھے اب ان میں رنگ بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ فرض کی گرمی آنکھوں میں اب ٹھنڈک کا روپ بدل چکی تھی۔ گڈ، جا سکتے ہو۔ اثر نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور وہیں سے لوٹ گیا کیونکہ نیند سے جا کر ادین الوی سیدھا گارڈن ایریا ہی کی طرف آ رہا تھا، لیکن وہ نقصد تیار تھا، ناشتہ بھی کر چکا تھا۔ ادین نے اولیو جیکٹ اور کارگو پینٹ میں بے ساہتا سے سٹائل اپنا رکھا تھا۔ اس کا قد اپنے 14 سال کی عمر کے حساب سے خاصا اوپر نکل آیا تھا، لگ بھگ 5 فٹ 6 انچ، یعنی ممکن تھا یہ بھی کل کو اپنے بھائی کی طرح سجیلا اور لمبا جوان آدمی بنتا۔ سوری، کان پکڑ لیتا ہوں، اس سے پہلے آپ اپنی یہ آنکھیں اضافی پھیلا کر مجھے گھورنے لگے۔ ادین نے پاس رکتے بہت شرافت سے اپنے لمبے کان دبوچے ہی جب انیس نے اپنے ہاتھ بڑھا کر ادین کے ہاتھوں سے اس کے کان چھڑوائے۔ پہلے ہی کافی لمبے ہیں، گدے کی طرح، اور ہو جائیں گے، مت پکڑا کرو۔ یہ ذمہ داری فیوچر کی بیوی کے سپرد رہنے تو وہ خود کھینچ لے گی۔ ناشتہ کیا تم نے؟ وہ بنا مسکرائے بھی ادین کو مسکراہٹ دے سکتا تھا۔ ادین نے اتنی چھوٹ ملی تو دانتوں کی نمائش کرنا ضروری سمجھا۔ جی بھائیو، کر لیا۔ ونٹر ویکیشن ہے تو کہیں گھمانے ہی لے جائیں یار۔ وہ پچھلے 2 دن سے اسکول کی چھٹیاں گزار رہا تھا کیونکہ ٹھنڈ بڑھتے ہی اسکول آف ہو گئے تھے اور صرف پڑھائی کرنا ادین سے نہیں ہوتا تھا۔ وہ فٹ بال کا شدائی تھا اور باقی بھی آؤٹ ڈور کھیل اسے پسند تھے۔ وہ موبائل یا ٹیب جنریشن نہ تھا کیونکہ اس کی پرورش انیس نے خود کی۔ وہ اسے فون یوز کرنے کی اجازت دیتا تھا پر بہت لمیٹڈ۔ ونٹر ویکیشن اس لیے ہوتی ہیں کہ بچے گھر ٹک کر بیٹھیں اور انہیں ٹھنڈ نہ لگے۔ تمہاری بوریت کا انتظام کیا ہے؟ اگر ریڈی ہو تو نکلتے ہیں۔ وہ ذرا دین سے دور ہٹا اور ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ کے قریب جھک کر اس نے لیپ ٹاپ سوئچ آف کرتے اسکرین گرائی، جبکہ اس کے سیدھا ہو کر پلٹنے کی دیر تھی کہ ادین الوی صاحب دوڑ لگاتا اس کی گاڑی کے پاس پہنچ کر کھڑا، ہاتھ کے اشارے سے بلاتا نظر آیا جسے کہہ رہا ہو جلدی آئے۔ انیس خانم کے پاس سفید ٹویوٹا لینڈ کروزر لیٹسٹ ماڈل تھی، ایسی گاڑی جس کی ہیڈ لائٹ سے اٹھتی نوکیلی روشنی بھی اس کے مالک کے روب اور شان کی طرح سب کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ ادین، کیا ہوگا اس گدے کا؟ اپنے آپ کو مسکرانے سے ہر ممکنہ روکے لیپ ٹاپ کے برابر رکھا فون اٹھا کر انیس بھی وہیں چل پڑا۔ ادین نے گاڑی کھلتے ہی پیسنجر سیٹ سنبھالی، جبکہ انیس کے بیٹھتے ہی وہ اس کی طرف متجسس نگاہیں جما گیا۔ کیا یہ میرا گفٹ ہے بھائیو؟ انیس نے سیٹ بیلٹ فکس کرتے رک کر ادین کی جانب گردن گھمائی۔ وہ 14 سالہ بچہ انیس کی کہاں کا منتظر تھا۔ نہیں، تمہارا گفٹ مل چکا ہے، تم رات ساری مجھ پر ہاتھی کی طرح چڑھ کر سو رہے تھے، یہ بس ایک ذمہ داری ہے جو مجھے پوری کرنی ہے۔ اب یہ دانت اندر کرو، ہر وقت مسکرانا لڑکوں کو چھچھورا دکھاتا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہا کرو، سمجھے؟ پیار بس لفظوں میں نہیں، انیس کے دل میں بھی تھا۔ یہ بات ادین اب سمجھتا تھا۔ ہاں، جب چھوٹا تھا تب بہت ہرٹ ہوتا تھا کہ باقی سب دوستوں کے بھائی کتنے کیئرنگ ہیں، جان چھڑکتے ہیں، پر اس کا بھائی کیوں دور رہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ادین بڑا اور سمجھدار ہو رہا تھا اسے انیس غانم کی شخصیت کی یوں ہی عادت ہو رہی تھی جیسے وہ اصل میں تھا۔ تبھی ادین کو کچھ برا لگے بھی تو وہ ہوا میں اڑا دیا کرتا،
یہ سوچ کر کے اس کا بھائی اس کے بابا سے زیادہ اس کے پاس رہتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس کی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ کبھی انیس نے اپنے پیار کا یا فکر کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب وہ بچہ تھا تب بھی اسے کبھی کس نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ادین کی جان پر بن جاتی جب کبھی انیس پر آنچ بھی آتی۔ وہ بچہ اپنے بھائی کے لیے بہت حساس تھا۔ وہ سر ہلائے مسکرا کر گزرتے منظروں میں گم ہوا۔ فون دیکھنے کی بجائے ادین کی توجہ ارد گرد پر مرکوز رہتی تھی۔ یہ انیس کو اچھا لگتا تھا۔ اور جب فائنلی آدھے گھنٹے بعد انیس نے گاڑی اسی کلب کی بلڈنگ کے سامنے روکی جس کی سرچ کچھ دن پہلے ادین کے فون میں دیکھی تھی، تو ادین نے بے یقین نظروں سے انیس کو دیکھا جو سیٹ بیلٹ کھول رہا تھا۔ کیا مطلب بھائیو، ہم کیوں آئے یہاں؟ یہ تو فٹ بال کلب ہے، ہمارا کیا کام؟ ادین کی حیرانگی حفیف سے دکھ میں بدلی، جس پر انیس کار ڈول کھولتا باہر نکلا۔ ادین بھی جلدی سے دوسری طرف سے نکل کر انیس تک پہنچا۔ تمہاری انٹری اپوائنٹمنٹ ہے، ٹیسٹ پاس کرو اور یہاں کی ممبرشپ حاصل کر لو، شام تک کا وقت ہے۔ انیس نے بہت نرم پرسکون انداز میں ادین کی بے قابو خوشی دیکھتے بتایا۔ اس بچے کی آنکھیں کناروں سے نم ہوئی جیسے شادی کے مرکے سے کیفیت ہو گئی ہو۔ بھائیو، مجھے اسی کلب میں آنا تھا، میرا خواب تھا یہ، کیسے پتا چلا آپ کو؟ میں نے تو بتایا بھی نہیں، یہ گفٹ ہی ہے نا برتھ ڈے کا۔ آئی نو آپ اس دن سے اور میری برتھ ڈے سے خوش نہیں ہو سکتے، میں بھی نہیں ہوتا، لیکن اتنا تو مان لیں کہ آپ کو مجھے ہر سال کچھ ان ایکسپیکٹڈ دینا اچھا لگتا ہے، وہ بھی آج کے دن۔ جیسے پچھلے سال آپ نے مجھے ماما کی پکچر ڈھونڈ کر فریم کروا کر دی تھی، اس سے پہلے پلے۔ ادین کی نم آنکھیں بھر گئیں۔ اس سے پہلے وہ پچھلے 13 سالوں کے سارے تحائف گنواتا۔ انیس نے اپنا ہاتھ اس کی رخسار سے لگایا تو وہ چپ ہو گیا۔ ایک ہچکی بھر کر انیس کو اپنی نم آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے اچھا کچھ نہیں لگتا، یہ بات میں تمہیں بہت بار بتا چکا ہوں۔ یہ تمہیں چاہیے تھا اور مجھ تک خبر پہنچی۔ میرا فرض ہے تمہاری ہر جائز خواہش پوری کروں، بس اتنا ہی۔ ادین کو یہ نا امیدی اور مایوسی ملنا نیا نہیں تھا۔ اب اسے انیس غانم کے اس مزاج کی عادت تھی، لیکن پھر بھی وہ بھائی سے امید لگانا نہیں چھوڑتا تھا، اور امید بڑی ہو یا چھوٹی، ٹوٹے تو دل دکھتا ہی ہے۔ یہ اتنا بھی بہت لکی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میں تو جب آپ کے ساتھ ہوتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، میں پاس تو ہو جاؤں گا نا۔ وہ اپنے دکھ کو فوراً خوشی میں بدلتا خوشی سے اچھلا تو انیس بھی مطمئن ہوا کہ دین آج کے دن خوش ہے۔ اسی لمحے کلب کا سٹاف کا ایک ممبر آدمی ان تک پہنچا جس سبب ادین اور انیس دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہو جاؤ گے جونیئر، مسٹر ارسل تمہیں گائیڈ کریں گے، اور ٹیسٹ سے فری ہو کر رزلٹ معلوم ہوتے ہی انفارم کر دینا مجھے شام کو، تمہیں ممبرشپ لے دوں گا آ کر۔ اب جاؤ انجوائے کرو۔ انیس نے اسے آنے والے مسٹر ارسل کے ہمراہ جانے کی تاکید کی تو وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس کا خیال رکھیے گا مسٹر ارسل۔ انیس نے اپنی گاڑی کی طرف مڑنے سے پہلے ارسل کو خاص تاکید کی، جس پر ارسل نامی آدمی نے اسے بے فکر ہونے کے بارے اشارہ کیا، جبکہ ادین بھی ہاتھ ہلاتا ہوا مسکراتا ارسل کے ہمراہ چلا گیا۔ جس کے بعد انیس بھی مطمئن ہوتا اپنی گاڑی میں سوار ہوا، اور کچھ ہی لمحوں بعد اس کی گاڑی فٹ بال کلب کی پارکنگ سے نکلتی گیٹ کراس کیے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے بعد اپنے آفس روانہ ہوا تھا۔ وہ بہت ماہر گیمنگ سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ وہ ایک گیم ڈیولپمنٹ اسٹوڈیو کا مالک تھا جہاں ڈیزائنرز، پروگرامز آرٹسٹ اور AI انجینئرز پر مشتمل اس کی ایک ٹیم تھی۔ انیس خود لیڈ ڈیولپر تھا۔ وہ گیمز لانچ کرتا تھا، فری اور پریمیم دونوں پر کام کرتا تھا، اور یہیں سے وہ اتنا کماتا تھا کہ آج اس کے پاس کروڑوں روپے کی مالیت کا گھر، گاڑی اور سٹیٹس تھا۔ وہ لوگ انٹرنیشنل کمپنیوں سے بھی کانٹریکٹس لیتے تھے اور زیادہ بڑے پروجیکٹ انٹرنیشنل ہی ہوتے تھے۔ آج کل بھی وہ کسی نئے پروجیکٹ پر ورک کر رہے تھے، اور اس وقت بھی انیس غانم اپنی ٹیم کے ہمراہ اسٹوڈیو میں موجود تھا، اور وہاں بہت تسلی کے سنگ کام شروع ہو چکا تھا۔ دن دیکھتے ہی دیکھتے گہری تاریخ شام میں بدل چکا تھا۔ دسمبر کے یہ اداس دن اور ستم اس پر شدید بجھی ہوئی تاریخ شامیں، اور ان پر گہرا قہر یہ لمبی اور سناٹے سے بھری راتوں کا تھا، جیسے یہ مہینہ بچھڑنے کے رنگوں میں ڈوبا ہوا ہر حاس و عام کو اداس کر دینے کی قوت رکھتا تھا۔ عالیشان بنگلے کا یہ سب سے تاریک کمرہ تھا، آسائشوں سے بھرا مگر یہاں کے مکین کے لیے گھٹنہانا۔ سیاہ بے ترتیب میز پر پڑا فون مسلسل بج رہا تھا، اور اس کے سامنے کاؤچ پر سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھا وہ آدمی کانپ رہا تھا۔ بغل میں صوفے پر پسٹل بھی پڑی تھی۔
جب اس نے 8ویں بار دوبارہ فون کی کالر ٹون پر نظریں اٹھائیں تو اس کا چہرہ اس قدر سرد موسم میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ اس متوازن شکل و صورت کے ساتھ درمیانی عمر کے آدمی کی آنکھوں میں خوف تھا، کیونکہ میز کی سطح پر رکھے فون پر جس نمبر سے کال آ رہی تھی اس پر وولف لکھا تھا۔ اس خوف و دہشت کے زیر اثر کانپتے اور لرزتے آدمی نے حلق سے تھوک نکلا اور فون اٹھا کر دوسرے ہاتھ کی انگلی سے کال سوائپ کی۔ کال لگ چکی تھی۔ اس جانب سناٹے کو چیرتی سانسوں کی آواز سنائی دی گئی۔ خودکشی کر لی تو نے یا ابھی تیاری کر رہا ہے؟ مقابل ایک بھاری اور مست آواز ابری، اور اس آواز میں ایسی وحشت تھی کہ وہ خوف زدہ آدمی مزید اٹک اٹک کر سانس بھرنے لگا۔ دیکھو، تمہیں جو کچھ چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا ولف۔ پلیز مجھے ذہنی اذیت دینا بند کرو، مجھے مارنا ہے تو مار دو، پر تم مجھے ایسے ٹارچر مت کرو خدا کے لیے۔ وہ خوف زدہ آدمی سسک اٹھا۔ خود اپنی موت وہ ولف سے کیوں مانگ رہا تھا؟ ان آسائشوں کا مالک، ان کا عادی، آج 7ویں دن ہی موت کو گلے لگانے پر تیار ہو گیا۔ یہی تو اس لون ولف اسیسن کی جیت تھی۔ وہ اپنے شکار کو 7 دنوں کے اندر خودکشی تک لے آتا تھا۔ اس وقت اس مشہور و مقبول سیاسی آدمی کی بھی حالت یہی تھی۔ تمہاری ایکس گرل فرینڈ مونا تمہارے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں سوچ رہا تھا وہ بچہ تمہیں کیا کہے گا، دادا یا پھر ڈیڈی؟ کیونکہ ولف کی مسکراتی آواز ناسور کی طرح اس خوف زدہ آدمی کی سماعت میں گھلی۔ اس شخص کی آنکھیں سرخ ہوئی، اس کا دماغ درد و تکلیف سے پھٹنے لگا۔ بس مزید نہیں ولف۔ وہ آدمی ایسی بربریت پر دھاڑ اٹھا، مگر اس بار رحم نہ کھایا جاتا، کیونکہ اسے اس آدمی کو ختم کرنے کا کانٹریکٹ جو ملا تھا وہ ایسا کانٹریکٹ کلر تھا جو اپنے شکار کو بنا جسمانی خراش دیے موت کے منہ میں بھیجتا تھا۔ مزید بھی سنو سویٹ ہارٹ، ان دو کی شادی ہونے والی ہے۔ اول تو اس بچے کا اصل باپ کون ہے یہ نہیں پتا، تو سر شادی سے پہلے بچہ؟ کیا منہ دکھاؤ گے تم دنیا والوں کو غلیظ آدمی؟ قانون کی سزا سے تو تم بچ گئے، یہ سب سامنے آیا تو ہر کوئی تھوکے گا تم پر۔ موت ہی آخری نجات ہے تمہاری۔ پچھلے 7 دن سے تمہیں ذہنی ٹارچر دے کر تمہاری ہمت بندھا رہا ہوں کہ تم خود کو ختم کرو، پر بڑے ہی ڈھیٹ شکار ہو تم۔ میرا ہفتہ ضائع ہو گیا، اب تک نہیں مرے۔ چلو اٹھاؤ گن اور اتار دو ساری گولیاں اپنے بھیجے میں، تمہیں پل پل مرنا نہیں پڑے گا۔ دعا دو گے اوپر جا کر ولف کو۔ اس پار سے اٹھتی نامعلوم نمبر سے آئی کال کے پیچھے کی آواز میں اب بھی سرور اور مدہوشی حائل تھی، اور وہ خوفزدہ آدمی اپنے آپ کو مارنے پر تیار سرخ انگارہ آنکھوں سے پسٹل کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر لون ولف اسیسن کو اگلے 2 منٹ کے اندر پسٹل کے چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس آدمی نے گن اپنی گن پٹی پر رکھے نہ صرف چلا دی تھی بلکہ وہیں صوفے پر دوہرا ہو جاتا خون میں لت پت ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی جبکہ کن پٹی پر بنے چھید سے خون کا فوارہ نکل کر ارد گرد خون کے لاتعداد داغ بنا چکا تھا۔ وہ آدمی مر چکا تھا۔ ولف کے کانٹیکٹ چارٹ پر اس شخص کی لگی تصویر پر کراس کا نشان لگائے وہ اندھیرے میں مسکرایا تھا، کھپ اندھیرا جس میں بس اس کے توانا وجود کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ کولی کی آواز سنے اس آدمی کا بیٹا جو پوچھ میں پہنچ چکا تھا دوڑتا ہوا بنگلے میں گھسا، مگر اپنے باپ کو خودکشی کر کے مردہ پائے اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ہس کم جہاں پاک۔ اس نوجوان نے باپ کی موت پر گہری شکر بری سانس بری اور اپنا فون پینٹ کی پاکٹ سے نکال کر کال کی تھی۔ اسے بقیہ رقم پہنچا دو، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس نوجوان نے کال پر کہتے ہی رابطہ توڑ دیا، جبکہ دنیا داری کو اسے باپ کی خودکشی اور موت کے لیے رونا تڑپنا تھا، پر وہ مرنے والا شخص معصوم نہیں تھا، وہ واجب القتل تھا۔ ولف ایسا سر پھرا آدمی کہ خدا کی پناہ، لون ولف اسیسن جو لوگوں کو مارنے کے آرڈرز تو لیتا تھا پر خود مختار آدمی تھا۔ اکثر اس کے شکار بنا اس کی گولی کھائے خود ہی مر جایا کرتے تھے۔ جس انسان کو مارنے کا اسے ٹارگٹ ملتا وہ اس ذہنی ابتری کی انتہا تک لے آتا تھا کہ بنا ولف کے کچھ کیے وہ لوگ خود ہی خودکشی کر لیا کرتے تھے۔ وہ اس اندھیرے میں بیٹھا سامنے دیوار پر لگی LCD سکرین پر چلتے اس خودکشی کے فوٹیج کو دیکھتا، ہاتھ میں ایک خاص قسم کے بھیڑیا کے ماسک کو انگلیوں میں نچا رہا تھا۔ اس آدمی کے بنگلے کی یہ لائیو فوٹیج تھی جسے ولف بار بار رپیٹ کیے چلا کر دیکھ رہا تھا۔ اسے سرور مل رہا تھا۔
उस आदमी की मौत पर वो अंदर से ठंडा हो रहा था। वो अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था, बस उसके हाथ पर रोशनी थी। एकदम अकब से किसी आहट पर वुल्फ के हाथ की हरकत थमी। फिर कुछ देर में एक लंबे कद का भारी भरकम आदमी ठीक वुल्फ के सामने आकर खड़ा हुआ, जिसका साया ठीक वुल्फ पर था। वो आदमी निस्साई था। अक्सर ये क्रिमिनल और करप्ट लोगों के खुफिया मर्डर कॉन्ट्रैक्ट वो ही लाया करता था। अभी तो पिछला कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया था। तुम्हें क्या मेरे फ्री होने की खुशबू आ जाती है निसाई? मुंह उठाकर टपक पड़ते हो। बदलहाज बदतहजीब टोन, भारी गंभीर आवाज और लहजे का जानलेवा उतार चढ़ाव ही उसे सबसे मुनफरिद बनाता था। तुम्हें फारिग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फारिग वक्त के तुम्हारे काम कुछ खास पुरवकार नहीं। बहरहाल अगला शिकार कुछ खास है, लड़की को टपकाना है। निसाई ने ठीक वुल्फ के सामने रखे सोफे पर बैठे सीधा मुद्दे की बात की। वुल्फ जो अपनी लंबी टांगे मेज की जानिब पसार कर बैठा था, उसके बॉडी पोस्चर से यही लगा ही उसकी दिलचस्पी का सामान बना है। लड़की, बहुत वक्त बाद लड़की को टपकाने का मौका मिलेगा। गुड चेंज। ठीक है, तफसील बताओ, उसकी बिना कोई तमहीद बांधे। वुल्फ ने सीधा स्वभाव सवाल किया, जिस पर निसाई ने जरा उसके करीब से रखते मेज की सतह पर एक फाइल और इस पर मौजूद एक तस्वीर वुल्फ के आगे मेज पर रखी और वापस टेक लगाए लाइटर और सिगरेट निकाल कर अंगारे के संग सिगरेट दहकाया। वुल्फ ने इस तस्वीर को 2 उंगलियों के बीच लेकर उठाते अपने चेहरे के आगे कुछ देर करके रखा। निसाई के हाथ का सिगरेट सुलगा, साथ ही उसने जैकेट की अंदरूनी जेब से टैब निकाला। तुम्हारा गेमिंग वायरस इंस्टॉल हो चुका है इस लड़की के पर्सनल लैपटॉप में। वुल्फ ने निसाई का अपनी तरफ बढ़ाया टैब अपने हाथ में लेकर कुछ कनेक्शन के पासवर्ड सेट किए। वुल्फ नामी आदमी बज़ाहिर गेमिंग सॉफ्टवेयर एजेंसी चलाता था, लेकिन दर हकीकत उसकी खास बनाई कार्ड मनी गेम इन लोगों को ट्रैप करती थी जिनका उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, और अक्सर इन लोगों में बेशतर क्रिमिनल होते थे और बकिया भी ऐसे जो कानून की गिरफ्त से अपना असर और रसूख इस्तेमाल के निकल जाते थे। इस गेम की जस्ट अटैच और रैपिड इंस्टॉलिंग के थ्रू वो उनका सारा पर्सनल डाटा, सीक्रेट्स और मालूमात हैक करता था। इस बार मामला अलग था। उसके सामने अर्शिया अलमीर का प्रोफाइल था। उसकी हिस्ट्री साफ थी। वो एक फेमस जिम ओनर थी। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, तो अब वो इसे कैसे मारता? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इसी का मिला था। लेकिन क्यों? वुल्फ की नजरों में तजस्सुस था कि भला इसको कौन मारना चाहता है। काम हो जाएगा। अर्शिया अलमीर देखा हुआ है मैंने इसे। ये अच्छा हुआ मेरा मुलाकात का वक्त बच गया। उसे इस बार जिसकी सुपारी दी गई वो कोई आम लड़की न थी, जबकि वुल्फ के इत्मीनान को देखकर ही निसाई हैरान हुआ। तुम्हें इल्म भी है वो कौन है? सिगरेट के धुएं का गुबार झाड़ता वो आदमी वुल्फ के इतने सुकून पर दहशत का शिकार था, जबकि वुल्फ ने आधे चेहरे की मुस्कुराहट के साथ सामने खड़े डरे आदमी को देखा। मेरी माँ नहीं है, बस काफी है इतना, क्योंकि उसके सिवा बाकी हर किसी को वुल्फ अपने पैरों की जूती की नोक पर रखना पसंद करता है। वो वहशी तो था ही, वो खतरनाक हद तक सरफिरा और बदतमीज भी था। कोई इसे मुंह इसलिए नहीं लगाता था कि वो इज्जत के चीथड़े भी वैसे ही उड़ाना पसंद करता था जैसे लोगों के। वो लॉन वुल्फ एसेसिन था, अर्शिया अलमीर पर तारी हुई नखुसत। तुम इसे मामूली और सीधा साधा मत समझो। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो यकीनन ये किसी गलत धंधे में मुलविस होगी। बज़ाहिर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, लेकिन खुफिया जराये से आते इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब साफ है कि लड़की किसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। निसाई ने वुल्फ को जरा अलर्ट करना जरूरी समझा, जिससे वो जरा सीधा होकर बैठा और दोबारा से अर्शिया अलमीर की तस्वीर अपने हाथ में लेकर चेहरे के सामने की। इसे मैं देखता हूँ कि कितनी मासूम है और किस कदर गुनाहगार है। 1 हफ्ते की मार है ये, पर बेगुनाहों को वुल्फ मार नहीं पाता, ये तुम्हें भी पता है। सो अगर इसके गुनाह मालूम हो जाएं तो मैं अपना काम दिल लगाकर करूंगा। तुम मुझे ये पता करके दो कि इसका कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया। रसाई, बात औरत जात की है, तभी मुझे दिलचस्पी है कि इस भोली सी सूरत वाले से किसी को क्या खतरा हो गया कि सीधा टपकाने का ही सोच लिया। वुल्फ की आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, ना चेहरा, क्योंकि वो भेड़िया वाला स्याह मास्क इसने दोबारा अपने चेहरे पर सजा लिया था। टंटना। तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं? वुल्फ और हमारे प्यारे अनीस गानम दो अलग लोग हैं? ये आप लोगों ने गेस करना है। तो मिलते हैं कल की 3rd एपिसोड में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। क्या हमारी हीरोइन भी कुछ गड़बड़ है? ये तो आपको आगे पता चलेगा। अभी तो सारे राज नहीं खुल सकते।
تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، بائے۔